बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मंजूर करदा उर्दू की किताब का छठा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है पहली फ़तह। अज़ीज़ तलबा, याद रखिए, पहली फ़तह बुनियादी तौर पर एक नावल का टुकड़ा है, एक नावल से माखूज़ है, और उस नावल का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नावल नसीम हिजाज़ी का लिखा हुआ है। नसीम हिजाज़ी कौन थे, कब पैदा हुए, कब आपने वफ़ात पाई, और आपकी कौन कौन सी कुतुब है, आइए देखते हैं। मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। नसीम हिजाज़ी का नाम था शरीफ हुसैन। आपको मालूम होगा अज़ीज़ तलबा कि एक मुसन्निफ़ का अपना नाम होता है और बाज़ औक़ात वो किसी और नाम से लिखना शुरू करता है, तो उस नाम को कलमी नाम कहते हैं। तो नसीम हिजाज़ी का असल नाम तो शरीफ हुसैन था, ताहम उनका जो कलमी नाम है वो नसीम हिजाज़ी था। आप 19 मई 1914 ईस्वी में पैदा हुए सुजानपुर ज़िला गुरदासपुर में, और आपने 1947 ईस्वी में हिजरत किया गुरदासपुर सुजानपुर से, और आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। आप 2 मार्च 1996 ईस्वी में अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। आपकी तालीम बीए थी। आपने सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ क्वेटा से किया और बिलाखिर सहाफ़त को तर्क कर दिया और एबटाबाद में बैठ गए और नावल निगारी करने लग गए। आपने बड़ी तादाद में नावल लिखे। आपको 1992 ईस्वी में हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा। आपने जो नावल लिखे हैं उनमें मोहम्मद बिन कासिम, खाक और खून, इंसान और देवता, मुअज़्ज़म अली, आखिरी मारका, आखिरी चट्टान, कैसर व किसरा और तलवार टूट गई, यूसुफ बिन ताशफीन, कलीसा और आग, शाहीन, काफ़िला हिजाज, अंधेरी रात के मुसाफिर, पूरस के हाथी वगैरह। अज़ीज़ तलबा, नसीम हिजाज़ी ने हकीकत ये है, इस्लामी तारीख़ को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि नसीम हिजाज़ी के ये नावल उर्दू अदब का शाहकार है या कोई मास्टरपीस है। ना मैं ये कह सकता हूँ कि इन नावल्स के अंदर तारीख़ी अगलात मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ को पढ़ लें, इस्लामी तारीख़ के अजीम जर्नैल जो हैं उनके बारे में आपको मालूमात मिल जाएं, और वो भी इस तरह कि आपको मीठे अंदाज में, आपको चुस्त अंदाज में, बग़ैर थकावट के और तारीख़ की खुशकी से मावरा होकर आपको सारा कुछ समझ आ जाए, तो आपको नसीम हिजाज़ी को पढ़ लेना चाहिए। एक ज़माने में मैं गिरजन कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ाता रहा। वहाँ जंगी हाउस में एज वार्डन मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ मैंने एक लाइब्रेरी बनाई और वहाँ पर नसीम हिजाज़ी के तकरीबन सारे नावल मंगवा लिए और तलबा को ज़बरदस्ती ये मैंने पढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता तलबा को खुद चाट लग गई, शौक़ लग गया और वो पढ़ने लग गए। इस तरह से मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लाजिमन नसीम हिजाज़ी को पढ़िए,
बदकिस्मती से फ़ी ज़माना ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि हमारे जो तलबा और तालिबात हैं उन्हें अपनी तारीख़ से, अपने माजी से और अपने आबाओ अजदाद से कोई सरोकार नहीं रहा। उनका काब और कलीसा है, उनका काब अब बदल गया है, कलीसा वालों को कलीसा बदल गया है। ये बहुत बड़ा एक समझिए एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है, बहुत बड़ा सानहा हुआ है। तो अजीज़ तलबा, आपको नसीम एजाज़ी ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज भी नसीम एजाज़ी आपका बाजू पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर तारीख़ की ग़ुलाम गर्दिशों की सैर करवाएगा और यूँ आपको पता चलेगा कि आप किस अजीम शान तारीख़ के वारिसों के वारिस हैं। अजीज़ तलबा, मेरी ये दरख्वास्त है कि आप नसीम एजाज़ी का मुतालिया ज़रूर फरमाइए। अब हम नसीम एजाज़ी का जो सबक है, जो यहाँ जो उनके नावल मोहम्मद बिन कासिम का में से एक टुकड़ा लिया गया है, पहली फतह, उस हवाले से उसका मुतालिया करते हैं। सुबह की नमाज के बाद, अच्छा सुबह या सुबह, सुबह नहीं कहना, सुबह की नमाज, और लफ्ज़ नमाज नहीं है, नमाज, नून के ऊपर ज़बर है, नमाज के बाद दमिश्क के लोग बाज़ारों और मकानों के छतों पर खड़े मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का जुलूस देख रहे थे। दमिश्क कहाँ पर है? शाम का दारुल हुकूमत है, आज भी शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क है। दुनिया की तारीख़ में ये पहला वाक़या था कि फ़ौज की क़यादत एक 17 साला नौजवान के सुपुर्द थी। दमिश्क से लेकर बसरा इराक़ का शहर है, तक रास्ते के हर शहर और बस्ती से कई कम सिन लड़के, नौजवान और बूढ़े उस फ़ौज में शामिल हुए। कूफा और बसरा में मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी की इतला मिल चुकी थी और नौजवान औरतें अपने शोहरों, माएँ अपने बेटों और लड़कियां अपने भाइयों को नौजवान सालार का साथ देने के लिए तैयार रहने पर आमादा कर रही थी। अजीज़ तलबा, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर रहा हूँ क्योंकि ये तारीख़ से मुताल्लिक़ा सबक दिया गया है आपके इस कोर्स में, और कोर्स जो मुंतखब करने वाले हैं, जिन्होंने इसको मुंतखब किया है, उनका मकसद ये था कि अपने तलबा को तारीख़ के एक ख़ास हिस्से के बारे में मालूमात फ़राहम की जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तारीख़ के उस अहम हिस्से की तरफ ले चलूँ, उस अहम हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहाँ से आया था, उसकी ज़िंदगी कितनी थी, किस खलीफा के दौर में आया था और उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। ये कौन सा दौर था कि जब सिंध बाबुल इस्लाम बन गया। हम इस पूरे सबक के अंदर यकीनन यही पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम किन किन रास्तों से होता हुआ देपल या आज के कराची में सिंध में दाखिल हुआ। तो आइए पहले हम ज़रा इसके तारीख़ को देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का नाम है कासिम बिन यूसुफ और आपकी वालिदा का नाम है हबीबतुल उज़्मा। मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर 695 ईस्वी में पैदा हुए, ताइफ में पैदा हुए, और आपका ताल्लुक़ बनु सकफ़ से था। सकफ़ी थे आप। बनु सकफ़ अरब का एक मशहूर कबीला है और आपका ताल्लुक़ इसी कबीले से था। कुछ तवारीख़ के मुताबिक आप मदीना में पैदा हुए या मक्का में पैदा हुए। ताम ज़्यादा तारीख़दान ये कहते हैं कि आपकी विलादत बासआदत ताइफ में हुई। आपकी वफ़ात 18 जुलाई 715 ईस्वी में हुई। सिर्फ 20 साल की उम्र में आप राही मुल्क आदम हुए। आपको फ़ातिह सिंध व मुल्तान कहा जाता है। उसके बाद आप आगे देखिए कि मैं आपको यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ के आप भांजे हैं और हज्जाज का दौर जो है वो 692 ईस्वी से
714 عیسوی کے درمیان ہے۔ حجاج کے کہنے پر آپ شروع میں فارس یا ایران میں کچھ خدمات انجام دیتے رہے، بعد آپ کے والد جو ہیں وہ بصرہ کے نائب گورنر بھی رہے ہیں، اور حجاج بن یوسف کا تعلق بھی بنو ثقف سے تھا، وہ بھی ثقفی تھا، اور اسی کے کہنے پر طارق بن محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا گیا۔ 712 عیسوی میں آپ نے راجہ داہر کو قتل کیا اور یہاں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آپ نے سندھ و ملتان جو ہے ان کو فتح کر کے یا اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور یقیناً یہ آج بھی لہرا رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، محمد بن قاسم صرف 20 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ آپ نے دمشق سے بصرہ سے آپ شیراز آئے، شیراز سے مکران، اور مکران سے آپ دیبل یا سندھ پر حملہ آور ہوئے، راجہ داہر کو قتل کیا اور سندھ پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ یہ 17 سالہ نوجوان یہاں پر آیا، صرف 3 سال سمجھیے کہ ان کا دور حکومت ہے، اس کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کیسے؟ آئیے ذرا ہم اس حوالے سے تھوڑا سا تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک جو ہے مروان کا بیٹا جو ہے اس کا نام تھا عبد الملک، اور عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جو ہے یہ گورنر بنتا ہے، کوفہ کا گورنر بنتا ہے حجاج بن یوسف، اور اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن مروان کے دور میں بھی، حتیٰ کہ یزید کے دور میں بھی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام جو صحابہ کرام تھے جو ان کے بچے تھے، انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے محاصرہ بھی کروایا مکہ کا۔ بہرحال اس کے دور میں بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ واقع کربلا کی صورت میں رونما ہوا۔ یزید کے بعد مروان کا دور حکومت جب آتا ہے تو 9 سال تک وہ کوشش کرتا رہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان حجاز میں اور کچھ علاقوں میں خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا، ان کو مطیع کر سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ مروان کا بیٹا عبد الملک جب حکمران بنتا ہے تو وہ حجاج بن یوسف کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیتا ہے۔ حجاج بن یوسف جو ہے یہ اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا جائے گا اگر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے۔ حجاج جاتا ہے اور مکہ کا محاصرہ کر لیتا ہے، 6 مہینے مکہ کا محاصرہ کرتا ہے۔ حجاج کے گناہوں میں یہ گناہ بھی لکھا گیا کہ اس نے کعبہ پر سنگباری کی اور اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، کعبہ کا کچھ حصہ شہید ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کا جسم مبارک جو ہے اسے مکہ کے دروازے پر لٹکا دیا، 3 دن تک لٹکتا رہا، اور اس کے بعد جب اتارا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے جسم مبارک کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو۔ یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کی بڑی بہن
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ وہی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا تھا تو وہ کھانا دینے جایا کرتی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی انہیں لگائی تھی، یعنی کہ ان کے منہ میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانے کو کچھ دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھلایا تھا۔ پھر کفار نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور جو پہلے بچے پیدا ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا، گورنر بن گیا حجاز کا۔ اس نے مزید یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر نہ آئے تو بالوں سے پکڑ کر لے آؤ۔ جس شخص کو کہا وہ جب گیا تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حجاج ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ، میں نہیں جاتی، مجھے بالوں سے پکڑ کر لے جاؤ۔ تو اس شخص کو بہت شرم محسوس ہوئی، وہ واپس چلا گیا، اور پھر حجاج خود غصے میں ابلتا ہوا آیا، اور جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقابل آیا تو انہیں کہا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ اسی طرح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور کذاب ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تم ہی ہو۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بعد ازاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی شہید کروایا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ بہرحال اس شخص جب اس کے آخری 714 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے حجاج بن یوسف کی، تو حجاج بن یوسف جو ہے یہ عبد الملک کا دایاں ہاتھ تھا، اسی کے کہنے پر یہ ظلم ہوئے تھے، اور اس نے اپنے وقت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت سے مظالم کیے تھے۔ حجاج بن یوسف کا بھانجا ہے جو ہے محمد بن قاسم، اس کی بہن کا بیٹا ہے محمد بن قاسم۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے۔ حجاج کا جو آخری دور ہے حجاج، اس کے بعد جب عبد الملک کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ولید بن عبد الملک جو ہے یہ حکمران بن جاتا ہے۔ 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک اس کا جو دور حکومت ہے وہ رہتا ہے، تقریباً 10 سال یہ دور حکومت رہتا ہے، اور اس دور حکومت میں کچھ بہت اچھے کام ہوئے۔ اس کے دور حکومت میں بھی حجاج جو ہے یہ گورنر تھا، یہ بنو امیہ کا دایاں ہاتھ بن گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس کے کچھ رشتے جو ہیں بہنوں کے بیٹیوں کے رشتے بھی بنو امیہ میں ہو گئے تھے، بادشاہوں میں ہو گئے تھے۔ تو ان کے دور میں ولید بن عبد الملک کے دور میں 3 عظیم جرنیل پیدا ہوئے ہیں، کچھ اس نے برے کام کیے اور کچھ اچھے کام بھی کیے۔ محمد بن قاسم کو اسی نے چنا تھا کہ وہ یہ جو مہم ہے وہ لے کر جائے۔ اسی طرح اس دور میں ایک اور عظیم جرنیل جو ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے دور میں جو اچھے کام ولید، اس کے بعد قتیبہ بن مسلم 669 عیسوی سے میں پیدا ہوئے، 715 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ طارق بن زیاد 670 عیسوی میں پیدا ہوئے، 720 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ اور میں نے آپ کو بتایا
کہ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 715 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ محمد بن قاسم نے جہاں سندھ کو یا بر صغیر کو فتح کیا ہے، اس کے اندر اسلام کا پودا لگایا ہے، اسی طرح سے جو طارق بن زیاد ہیں، طارق بن زیاد نے یورپ کے اندر، مغرب کے اندر اسلام کا پودا لگایا ہے، جبرالٹر کو پہنچے ہیں، اسپین کو فتح کیا ہے۔ اگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان حسد پر مبنی جنگ نہ ہو جاتی، موسیٰ بن نصیر حسد محسوس نہ کرتے اور مسائل کھڑے نہ کرتے جیسے، تو یقیناً طارق بن زیاد فرانس میں داخل ہو جاتا اور شاید آج تاریخ کا دھارا کسی اور سمت میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسا نہ ہو سکا۔ بعد ازاں ولید بن عبد الملک نے دونوں کی چپلش کی وجہ سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں کو برطرف کر دیا۔ تاریخ کی یہ ستم ظریفی بھی ہے کہ طارق بن زیاد کا جو انجام ہے وہ بخیر نہ ہو سکا۔ اسی طرح ایک اور عظیم جرنیل قتیبہ بن مسلم نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، بخارا، سمرقند، یہ علاقے جو ہیں وہ فتح کیے ہیں اور فتوحات کرتے ہوئے یہاں تک کہ قتیبہ بن مسلم کے دور میں چین کا جو علاقہ کاشغر ہے، جہاں پر آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، جہاں پر مسلمان پرچم لہرانے سے مراد مسلمان موجود ہیں، پورا صوبہ سنگیانگ مسلمانوں کا صوبہ ہے، تو کاشغر کا بھی قتیبہ بن مسلم نے جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ تو یہ تینوں جرنیل جو ہیں، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم، ولید بن عبد الملک کے دور میں جو ہے یہ مختلف مہمات پر نکلے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا طارق بن زیاد 715 عیسوی میں وفات پا گئے، قتیبہ بن مسلم بھی 715 عیسوی میں وفات پا گئے اور طارق بن زیاد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حجاج کا اپنا انجام بخیر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے جو ظلم کیے تھے اس کا انجام کیسے بخیر ہو سکتا تھا۔ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا، اس کی وفات کے بعد ایک چپکلش پیدا ہو گئی تھی کہ عبد الملک نے جب وفات پا گیا تھا تو اس نے وفات سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین بنے گا اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ لیکن جب ولید کا آخری وقت آ گیا، قریب آ گیا، تو ایک رساکشی شروع ہو گئی دربار کے اندر۔ سلیمان بن عبد الملک کی بجائے ولید یہ چاہنے لگ گیا کہ اس کا بیٹا خلیفۃ المسلمین بن جائے۔ تو 12 گورنر تھے، اس میں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گورنر یہ چاہتے تھے کہ جو ولید کا بیٹا ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن جائے، لیکن ولید بن عبد الملک کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو گئی اور بہت جلد وہ وفات پا گیا، تو اس وجہ سے سلیمان بن عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ بن گیا۔ اور اب چونکہ اسے ایک ہی تو گورنر جو مدینہ کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد ازام خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، ان کی سپورٹ حاصل تھی، تو انہیں اس سے کہا گیا کہ آپ کو ان کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو آپ کو یہ مقام نہ ملتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان کے آنکھوں کے تارے بن گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سلیمان کو کہ وہ حجاج بن یوسف کو برطرف کر دے۔ حجاج برطرف ہو گیا، بعد ازاں اسے کینسر ہو گیا اور اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے جس سے پیپ بہتی تھی، وہ بہت تکلیف دہ حالت میں تھا۔ اور کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ماں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حجاج چاہتا ہے وہ دنیا بھی اپنی مرضی سے گزارے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے۔ بہرحال حجاج کی اس طرح 714 عیسوی میں اس کی وفات ہو گئی۔
چونکہ اسی کے یہ مقرر کردہ جرنیل تھے، سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واپس بلا لیا۔ اور جو یہاں پر بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے، طارق بن زیاد برطرف ہو گیا اور ان کی آخری عمر بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں گزرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ قتیبہ بن مسلم کو جب اس کے بات کا پتہ چلا تو اگرچہ کسی طرح سے سلیمان نے چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے، لیکن اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ سلیمان اسے بھی مروا ڈالے گا، چنانچہ اس نے بغاوت کر دی، لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم بھی مارے گئے۔ محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا، اور محمد حجاج کے بھانجے ہونے کی وجہ سے محمد بن قاسم کو ایذا پہنچائی گئی، انہیں پر تشدد کیا گیا۔ کچھ تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ محمد بن قاسم کو بیل کے چمڑے میں سی دیا گیا تھا، اور وہ سفوکیشن، دم گھٹنے سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بہرحال صرف 20 سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کا جو دور حکومت ہے، اس لحاظ سے بڑا اسلامی تاریخ کے لیے بھیانک ثابت ہوا کہ اور یا دوسری سازشوں کی وجہ سے، اندرونی چپکلشوں کی وجہ سے یہ بڑا بھیانک ثابت ہوا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جو تین عظیم جرنیل دنیا کے 3 براعظموں کو فتح کر چکے تھے، انہیں تینوں کا انجام جو ہے وہ بخیر نہ ہو سکا۔